अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। ये रियासत एक है, जज भी एक है, निज़ाम भी एक है, लेकिन इंसाफ जो है वो दो तरह का इस पाकिस्तान में दिया जा रहा है। आज पाकिस्तान की अदालत के अंदर इमरान खान का डिवीज़न बेंच के अंदर केस सुना जाएगा और फैसला इस बात पर होना है कि इमरान खान के जेल की जो दीवारें जिनको बंद कर दिया गया और फिर तंग कर दिया गया, इन दीवारों को कब गिराया जाएगा और कब पाकिस्तान की आवाम इस केस को बराह रास्त सुन सकेगी। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का केस, जिसमें उन्हें इज्जत आबरू के साथ, पूरे वक़ार के साथ रियासत प्रोटोकॉल देकर अदालत में पेश करेगी। ये वो निज़ाम है जो पाकिस्तान के अंदर दो मुख्तलिफ ख़ानदानों के लिए और दो मुख्तलिफ तबकात के लिए इसकी तर्जुमानी कर रहा है। जब रियासत हुक्मरानों और पसंद के हुक्मरानों के लिए इंसाफ के दरवाज़े उनकी मर्ज़ी से खोले और वो लीडर जो पाकिस्तान की आवाम का लीडर है और उनके अंदर से है, यानी उनकी अपनी नुमाइंदगी पाकिस्तान की आवाम के साथ जुड़ी हुई है, उसको मर्जी का क्या इंसाफ भी नहीं मिलता, किताब में लिखा हुआ इंसाफ भी नहीं मिलता। पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब अदालत में पेश होंगे और उनसे पूछा जाएगा कि जनाब आप यहाँ पर किस लिए आए, तो फिर वो बताएंगे कि मेरा दिल किया और मेरा दिल ये किया कि मैं अदालतों के सामने पेश होकर अपनी मर्ज़ी का इंसाफ उसका तकाज़ा करूँ और फिर मैं इंसाफ जो है वो हासिल कर लूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब रियासती प्रोटोकॉल के साथ अदालत के सामने पेश हो रहे हैं। ये इंतहाई अहम नुक्ता है और जब जब अदालत में नवाज शरीफ साहब पेश होंगे, आपने इस नुक्ते को याद रखना है। नवाज शरीफ को रियासत प्रोटोकॉल दे रही है, गाड़ियों का एक काफिला है, 7 जैमर्स वाली गाड़ियां चलती हैं। प्रोटोकॉल के अंदर कितने एहलकार हैं, पुलिस के जवान हैं, ये आप उस प्रोटोकॉल को देखकर बाखूबी गिन भी सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के जेल के अंदर ट्रायल जो है वो इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, सिक्योरिटी खदशात हैं और उन्हें किसी तरह भी रियासत प्रोटोकॉल नहीं दे सकती। यहाँ पर एक सवाल ये है कि इमरान खान की ज़िंदगी को तो ख़तरा है, आपने कह दिया, आप इसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और इन दीवारों को ना गिराने के पीछे आपने ये मंतक भी अदालत के सामने रखी, एक जज के साथ मिलकर जो ख़त भी लिखता है, जो सुनता भी है और जो फिर किसी की कही हुई बात को कहता भी है। ये सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है और क्या उनकी जान को ख़तरा नहीं है? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और किसी को किसी किस्म का भी थ्रेट जो है वो ना हो और ये लीडर्स यकीनन अपने अपने हलके को, अपने अपने कबीले को, अपने अपने ग्रोह को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी जैसी सोच रखने वालों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन लोगों की नुमाइंदगी इनके ज़रिए हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं। लेकिन एक सवाल पूछा गया वफाकी निगरान, वफाकी वज़ीर दाखिला से, तो उन्होंने ये सवाल उनके सामने रखा गया कि इमरान खान की तो ज़िंदगी को ख़तरा है, तो क्या नवाज शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है? तो फिर उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी तो थ्रेट्स हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। रियासत अगर एक कन्विक्टेड मुजरिम को प्रोटोकॉल दे सकती है और उसके मामले में कोई ख़तरा नहीं है, तो फिर इमरान खान को प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया जा सकता? कुछ अर्सा पहले फजल रहमान साहब ये बात करते हुए हमें नज़र आए कि भाई हम तो अपने इलाकों के अंदर जाकर कैंपेन भी नहीं कर सकते, हालात ख़राब हैं, सर्दी ज़्यादा है और फिर सर्दी के साथ साथ दहशतगर्दी भी बढ़ रही है। तो इन हालात के अंदर अगर हम पाकिस्तान में अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे तो शायद हमारे लिए ये मुमकिन ना हो। हमने जमात इस्लामी के एक जुलूस के ऊपर देखा कि हमला हुआ, फिर फजल रहमान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के बहुत सारे उन्हें बाकायदा तौर पर टारगेट किया गया। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को थ्रेट्स नहीं हैं। उन्हें उनके बारे में ये नहीं कहा जाता कि ठीक है जी आप जाती उम्रा में रहें, हम वहीं पर अदालत को लगाएंगे। आज एक अदालत एक इजाज़त ली गई है कि तफ्तीशी और पुलिस जो है वो जाकर
نواز شریف سے ان کے گھر میں ان کے محل کے اندر جہاں پہ وہ بیٹھیں گے اپنے تخت کے اوپر، وہاں پر ان کی مرضی کا بیان ان کی مرضی کے وقت پر جو ہے وہ ہم اس کا ریکارڈ کر لیں گے، لیکن یہ سہولت عمران خان کو نہیں ہے۔ ویورز، آپ کو اس پورے حالات کے اندر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام اور اس نظام میں بیٹھے ہوئے جج ہاؤس آف شریف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ نے سنا ہوگا متعدد دفعہ، جب ان کا دل کرتا ہے نا تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ دوریاں اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ سچ بولتے ہیں کہ جتنی انویسٹمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عدلیہ پہ کی ہے شاید کسی جماعت نے نہیں کی ہوگی، اور انہوں نے پاکستان کی جو لوور کورٹس ہیں، جو چیمبرز ہیں، یہ اس جماعت کے لیے نرسریز ہیں جہاں پر وکلا کو نمائندگی دی جاتی ہے، پیسہ انجیکٹ کیا جاتا ہے، وکلا لیڈر بنایا جاتا ہے، چیمبرز مضبوط کیے جاتے ہیں، دھڑے مضبوط کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں جج کی کرسی تک پہنچا کر فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ سے ہر دور میں کرتی آئی۔ ویورز، یہ انوکھا لاڈلا جس کا نام نواز شریف ہے، اسلام آباد یاترا کے لیے لاہور سے روانہ ہوئے اور مری میں انہوں نے قیام کیا، اور اب پورے لوح و لشکر کے ساتھ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف جائیں گے جہاں پر ان کی مرضی کا انصاف ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ شاید پاکستان کی عدالتی تاریخ کی واحد اپیل ہے جو انوکھی ہے اور یہ ٹائم بارڈ نہیں ہے۔ کئی برس گزر جانے کے باوجود نواز شریف جو انوکھے لاڈلے ہیں، انہیں یہ موقع اور سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ جناب آپ 4 سال اپیل اگر نہیں لگانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، 4 سال چھوڑ کر 40 سال بعد بھی آپ اس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو آپ کو آپ کی مرضی کا انصاف جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور کسی جج کے پاس کسی قانون کی کتاب میں یہ دلیل لکھی نہیں ہوئی، کوئی قانون ایسا موجود نہیں ہے جو اسے سپورٹ کرتا ہو کہ 4 برس بعد نواز شریف کی اپیلوں کا جو حق تھا وہ آج بھی کس طرح ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کس طرح انہیں اس سے محروم جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت تنقید بھی کر رہی ہے حکومت وقت کے اوپر، انوکھے لاڈلے کے اوپر بھی، اور ان اپیلوں پر بھی کہ 30 برس بعد اگر آپ اپیلیں لگائیں گے تو پھر اس قسم کی سہولت پاکستان میں عام آدمی کو بھی ملنی چاہیے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات نہیں صرف کر رہا، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ اور اپیل اور ملاقاتوں کا جو شیڈیول گارڈین کورٹس کے اندر جاری ہوتا ہے یا پھر کہیں اور، جب آپ اپیل دائر کریں اور اپیل وقت پر اگر دائر نہ ہو اور آپ یہ کہیں کہ جناب یہ 30 دن کے اندر آپ نے کرنی تھی، تو پھر یہ جو حق ہے اور یہ موقع ان تمام لوگوں کو، سائلین کو ملنا چاہیے جو انوکھے لاڈلے نواز شریف کو بھی مل رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت تنقید کر رہی ہے اور تنقید کرتے کرتے بلاول نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ بلاول اپنے خاندان، اپنے بڑوں پر، اپنے سیاستدان جو انکلز ہیں سب پر تنقید اس لیے کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر آنے والا کل ان کا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک نوجوان لیڈر کے طور پر پیش کرنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ وہ پاکستان کی یوتھ کے اندر مقبول ہونا چاہتے ہیں اور اس لیے وہ اپنے انکلز جو ان کے جماعت کے اندر بھی ہیں اور پھر اس سے باہر بھی، ان سب پر تنقید کر رہے ہیں۔ بلاول زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیا دور ہے، پرانے چراغ گل کر دو، اور اب ہمیں اپنے بابوں کی سیاست سے آگے جا کر ایک ایسی سیاست کی بنیاد رکھنا ہے جہاں پر نوجوان اس سیاست کے اندر انجیکٹ ہوں اور وہ پاکستان کی باغ دوڑ کو سنبھالیں۔ اور پھر انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا بھی یہ نام لیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ سوال پیپلز پارٹی کے ہر رہنما سے کیا جا رہا ہے کہ آپ کی مراد کیا تھی اس سے؟ بلاول زرداری صاحب کیا اپنے والد محترم کے لیے بھی یہ سوال جو ہے وہ رکھ رہے ہیں کہ ابا جی اب آپ گھر بیٹھے ہیں، بوڑھے ہو گئے، اور اب آپ سے یہ جو دکان اور کاروبار ہم سیاست کا پچھلے کئی برسوں سے اپنے نانا کے دور سے چلا رہے ہیں، اب یہ کاروبار سنبھالنے کا میرا وقت آ گیا ہے۔ بلاول زرداری صاحب نے پاکستان میں سیاستدانوں پر تنقید تو کی، ان کی عمر کے اوپر بھی تنقید کی، اور مسائل کا وہ سارے کا سارا ذمہ دار جو ہے وہ ان انکلز کو اور ان بوڑھے سیاستدانوں کو ٹھہراتے ہیں۔ لیکن ویورز یاد رکھیے گا کہ اس ملک کے اندر جو سیاستدان بڑے تھے آج ان کے بچے بھی ویسی ہی سیاست کریں گے۔ آپ مریم نواز کو ذرا غور سے دیکھیں، ان کی گفتگو کے اندر، ان کے لب و لہجے کے اندر،
ان کے سٹیٹمنٹس کے اندر، ان کی سیاست کے اندر، ان کے لباس کے اندر کون جھلکتا ہے؟ ذرا غور کیجئے. یقیناً ان کی جھلک ان کے والد محترم کی ہوگی، اور والد صاحب جو ہیں وہ کوئی ارسطو نہیں ہے، کوئی ونسٹن چرچل نہیں ہے جو قوم کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا، بلکہ یہ وہ کنوکٹڈ مجرم ہے جنہیں پاکستان کی عدالتوں نے سرخرو نہیں کیا، بلکہ یہ ڈر کر بھاگ گئے، ججوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اب اپنی مرضی کا انصاف اور اس کے حصول کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. کسی طرح اقتدار کی کرسی ایک دفعہ مل جائے، اور اس کرسی تک کیسے پہنچنا ہے یہ تدبیریں لڑائی جاتی ہیں. تو دوسری طرف عمران خان کی سیاسی وراثت اصل میں کیا ہے؟ یہ خاندان کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، لیکن عمران خان سیاسی لحاظ سے جو ان کی وراثت ہے، اور اپنی زندگی کے بعد وہ کیا پہچان ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کا یہ سفر کیا ختم ہونے جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کچھ برسوں کے بعد کہاں پر سٹینڈ کرے گی، کیونکہ ہم نے پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر تیسری قوت کو دیکھا، اور سیاسی قوت اور آپشن آپ کے پاس موجود تھا. اب ایسا نہیں ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے آپ کے وعدے پورے نہیں کیے، پلیجز جو کیے، تو آپ نون لیگ کی طرف دیکھیں گے، اور اگلے الیکشن میں نون لیگ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر واپس آپ پیپلز پارٹی. اب ایک تیسری طاقت تحریک انصاف کی شکل میں موجود تھی. تو ویورز، جواب اس کا یہ ہے کہ خان صاحب کی وراثت جو ہے نا، سیاسی وراثت، وہ ہے پاکستان کے نوجوان، اور وہ شعور جو ان نوجوانوں کے پاس ہے. ہم پچھلے دنوں جب علیمہ خان نے یہ بات کہی نا کہ میں الیکشن میں نہیں آنا چاہتی اور میں سیاسی جانشین نہیں بننا چاہتی، اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب کو اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر لیڈ کروانا چاہیے. اور پھر ماضی میں جب آپ کو یاد ہوگا نا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی اور پھر بیٹا دونوں جب الیکشن لڑ رہے تھے، تو ہم نے یہ بات اس وقت بھی اٹھائی کہ جب آپ طاقتور پوزیشن میں ہوتے ہیں نا، کنٹرولنگ پوزیشن میں، اور آپ کے بچے آپ کو لیڈ کرنا شروع کر دیں اور آپ بھی انہیں وہی کام دے دیں، تو پھر یہ مروثیت پاکستان کی عوام کو کسی طرح بھی قبول نہیں ہوگی. تو پاکستان کی عوام اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی وراثت ہے نا، وہ پاکستان کا نوجوان ہے. اور یہ کردار جو ان بچوں کا ہے، اور جو ان کی پہنچ ہے، جو ان کی فصاحت و بلاغت ہے، جس طرح سے پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہیں، تو پھر بھائی یہی کچھ ہوگا نا. ارسطو پیدا نہیں ہوں گے. نواز شریف کے بچے یا نواز شریف کی جو سیاست ہے، ان کے بچوں کی سیاست بھی ویسی ہی ہوگی. مریم جب بولتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب بول رہے ہیں، اور نواز شریف کی سیاست آپ کو بخوبی معلوم ہے. اب جہاں تک بلاول زرداری صاحب کا تعلق ہے، تو جو غلطیاں پچھلے 75 برسوں میں پاکستان کے ان بابا سیاستدانوں نے کی، آج نوجوان قیادت بلاول کی شکل میں جو موجود ہے، یقیناً یہ ان غلطیوں کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ وہ صرف اور صرف تقریر کرتے ہیں اور ایک موقع کی تلاش میں ہیں. ایسے موقع کی تلاش میں ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر رکھ کر حاصل کیا جا سکتا ہے. جب آپ کو آپ کی مرضی کا جو رول ہے وہ نہیں ملے گا تو پھر آپ چیخیں گے. وہ جمہوریت جسے ہم لانے کے لیے پاکستان میں جتن کرتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں، پاکستان کی عوام کو روزانہ کی بنیاد پر نئے بیانیے دی جاتے ہیں، ویورز، یہ وہ ڈرامہ ہے جس میں بلاول جیسے ابھرتے ہوئے نوجوان جو ہے اپنی مرضی کا کردار چاہتے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کے جملے کتنے ہوں گے، ان کی انٹری کتنی دفعہ جو ہے وہ اس ڈرامے میں ہوگی، گانا اس ڈرامے میں ڈالا جائے گا یا نہیں ڈالا جائے گا، اور اگر گانا ہوگا تو پھر آئٹم سانگ جو ہے وہ کس کے حصے میں آئے گا، اس پورے ڈرامے کی ہیروئن کون ہوگی، اس ڈرامے میں ویلن کا کردار ادا کون کرے گا. یہ تمام کردار جب آپ کو آپ کی مرضی کے نہیں ملتے، سپورٹنگ رولز آپ کو آپ کی مرضی کے نہیں ملیں گے، تو پھر بلاول تو وہ چیخ ماریں گے. اور اس وقت ہم بلاول کی چیخیں جو ہیں وہ سن رہے ہیں. یہ سوال ان سے ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنے بابوں پر جو ہے وہ تنقید کی، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی پرانے سیاستدان موجود نہیں ہیں؟ کیا آپ ان تمام سیاستدانوں کو گھر بیٹھنے کا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، جو آپ کی جملے تھے اور جو آپ نے ایک انٹرویو میں کہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک صاحب وزیر اعظم بنے گا تو دوسری جماعت دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے دھرنا دے گی، جس سے پاکستان کے عوام کو نقصان ہوگا، اور 30 برس سے سیاست کرنے والے ایک الیکشن کی خاطر ملک کو داؤ پہ نہ لگائیں.
اچھا، جہاں پر انہوں نے اپنے بڑوں پر تنقید کی ہے، کیونکہ سیاستدان جو ہیں چاہے وہ نون لیگ کے اندر ہوں چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہوں، تو یہ سیاستدان انہی کے بڑے ہیں نا، ہمارے بڑے تو نہیں ہیں، کیونکہ جب یہ گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں تو پھر ایک ہی میز پر آپ بیٹھ گئے اور پھر ایک ہی مقصد کے لیے اگر آپ اکٹھے ہو گئے تو پھر آپ ایک دوسرے کے بڑے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے چھوٹے ہیں۔ تو بلاول یہ پیغام جو ہے وہ نواز شریف کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے یہ تنقید جو ہے ڈائریکٹ نواز شریف صاحب پہ کی، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ نواز شریف کو ملک کا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ ویورز، ایک انتہائی اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے یہ خبردار کر دیا پاکستان کے اندر تمام طاقتوں کو کہ اگر کسی ایک صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا اور جس طرح سے وقت سے پہلے اعلانات کیے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ دوسری جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دھاندلی کے لیے دھرنا دیا جائے گا اور اس کا نقصان جو ہے پاکستان کا ہوگا۔ لہٰذا خبردار رہو، اگر تم نے اس قسم کا کام کیا تو ہم بھائی دھرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیغام بلاول زرداری صاحب کی طرف سے جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ پھر بلاول یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہر کسی کو جیل بھیجنے کا شوق رکھتا تھا وہ بیچارہ اب خود جیل میں ہے، شاید ان کو کچھ سمجھ آ جائے۔ سمجھ تو بھائی آ گئی نا کہ پاکستان میں جب آپ شعور کی بات کریں، جب آپ قانون کی بات کریں، جب آپ انصاف کی بات کریں تو پھر آپ کے ساتھ ناانصافیاں تو ہوں گی، اور جب کوئی کسی طاقت سے بڑا ہو جاتا ہے نا، بہت ہی اہم جملہ ہے، تو پھر اس طاقتور کو دوسرے کی طاقت جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتی، اور جب عوام کی طاقت آپ کی طاقت کے ساتھ مل جائے تو پھر آپ پلس پلس ہوتے ہیں، مائنس نہیں ہوتے۔ جیل کے اندر ہوں جیل کے باہر ہوں، عمران خان رہنا ہے، اور آپ اپنے نام کے ساتھ اگر بھٹو لگا دیں گے نا بلاول صاحب، تو آپ بھٹو نہیں بن جائیں گے، آپ زرداری رہیں گے اور آپ زرداری ہی ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہے، آپ سوچتا تو ہوگا، لیڈر ہوتا ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہو چاہے جیل کے باہر ہو، تو یہ سوچنے کی بات ہے اور آپ کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ ویورز، جو اہم نقطہ ہے نا اس پورے کھیل کے اندر، جو نوجوانوں کی آج کل جو بات بلاول اور جو انہوں نے علم اٹھایا ہوا ہے کہ نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے، آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر یہ بات، آج ہمارے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے جرنلسٹ پاکستان سے آئے ہوئے تھے، اور یہ بات کافی دیر ہوتی رہی، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بھٹو خاندان کے پاس بلاول زرداری کی شکل میں ایک نوجوان موجود تھا، تو اسے بھٹو کا نام دے کر، بھٹو کا لبادہ اڑوا کر اور لباس پہنا کر آپ نے سیاست کی کرسی پر اور اس خاندانی کرسی کے اوپر بٹھا دیا جو موروثیت کی مین گدی ہے۔ یہی سلسلہ نون لیگ کے اندر مریم نواز کی شکل میں نظر آتا ہے۔ شہباز شریف کے گھر میں دیکھیں تو آپ کو حمزہ شہباز جیسا بھی ہے، چلیں آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا، برا لگتا ہوگا، اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، بہت سارے لوگوں کے بچے جو ہیں نالائق ہوتے ہیں، اگر ایک بچہ نالائق ہے اور اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے خود سے سوچنے سمجھنے کی، تو کوئی بات نہیں، لیڈر تو ہے نا، اپنی جماعت کو لیڈ کرتا ہے، اپنے گھر کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسا کیا ہے؟ عمران خان کے بعد یہ جماعت اپنی سیاسی وراثت کو یعنی خان صاحب کس کو دیں گے؟ اور اس کا جواب جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فل سٹاپ لگ جائے گا اور خان صاحب کے بعد اس جماعت کا کوئی عمل دخل جو ہے پاکستان کی سیاست کے اندر نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس 3 جماعتیں تھیں نا، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اب تحریک انصاف۔ اگر نون آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آتی ہے اور آپ ووٹ دیتے ہیں، انہیں جتواتے ہیں، اور وہ ڈیلیور نہیں کرتی تو پھر واپس آپ پیپلز پارٹی کے پاس جاتے تھے، یہی ہوا۔ اور پیپلز پارٹی نے اگر ڈیلیور نہیں کیا تو پھر آپ دوبارہ نون لیگ کے پاس آ گئے، تو یہ ایک میوزیکل چیئر لگی ہوئی تھی۔ لیکن پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اور نون لیگ، اب یہ 3 طاقتیں، 3 سیاسی قوتیں موجود ہیں میدان کے اندر، اور پاکستان کی عوام کو پہلی مرتبہ تیسری فورس جو ہے وہ ملی ہے۔ اب نوجوان جس کا یہ بلاول لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو آپ نوجوان ضرور ہوں گے لیکن پاکستان کے نوجوانوں کی آپ نمائندگی نہیں کرتے، آپ اپنے بڑوں کی، اپنے گھروں کی نمائندگی کرتے ہیں جو پاکستان میں پچھلے کئی برسوں سے حکومت کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو وراثت، جسے ہم سیاسی وراثت کہتے ہیں نا، وہ ہیں پاکستان کی یوتھ، پاکستان کا نوجوان، جو 60% جو ووٹ بینک ہے نا وہ ہے عمران خان کا اور نوجوان کا، اور یہی سیاسی وراثت ہوگی شعور کی جو عمران خان نے پاکستان کے نوجوان کو دی۔ اور اب یہ مائنس نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آج تحریک انصاف میں ہیں تو کل کو پیپلز پارٹی کو جوائن کریں، اور کل پیپلز پارٹی میں ہیں تو آپ جا کر نون لیگ کو جوائن کر لیں۔ لوگ اپنے فائدے کے لیے کسی جماعت کے ساتھ لگ تو جاتے ہیں نا، ہم نے دیکھا
لیکن شعور جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ پلس ہوتا ہے، اس میں نکھار آتا ہے. تو یہ شعور پاکستان تحریک انصاف نے نوجوانوں کو دیا اور یہ شعور کبھی بھی لوٹا نہیں ہوگا، آپ کو یاد رکھنا ہے. ویورز، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے اور اس اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ چیئرمین عمران خان کے خلاف مقدمات پر عدالتی کارروائیوں کا مفصل ایک تو جائزہ لیا گیا ہے. غیر جمہوری، غیر آئینی اور غیر سیاسی ریاستی عناصر کی جانب سے عمران خان کو امتیازی انصاف اور متنازع عدالتی کارروائی سے نشانہ اور انتقام بنائے جانے کے خلاف جامع حکمت عملی تیار کی گئی. عوام میں عمران خان کی فقید المثال قبولیت اور مقبولیت سے پیدا ہونے والی مایوسی، ہیجان اور خفت مٹانے کے لیے نظام انصاف کا قتل جاری ہے. کور کمیٹی تحریک انصاف جھوٹے مقدموں کے بعد متنازع ٹرائلز، متعصب ججوں کے غیر قانونی اور محفوظ فیصلے. اچھا، یہ بھی پاکستان کے اندر بڑا مسئلہ ہے نا، خان صاحب کے معاملے میں فیصلے محفوظ پہ محفوظ کیے جا رہے ہیں. جیسے ہم باہر نکالیں گے تو شاید وہ خراب ہو جائیں، اس لیے ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے فریزرز میں، ڈی فریزرز میں رکھ کر، کہ عمران خان جو ہیں اگر ہم نے یہ فیصلے سنا دیے تو عمران خان کی بریت جو ہے وہ ان کے قریب چلے جائیں گے. تو یہ بھی ہم سے نہیں ہوگا. کور کمیٹی کی جانب سے کم و بیش 2 ہفتوں کی جبری گمشدگی کے بعد مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل علی نواز اعوان کی کنگز پارٹی کے ڈرائنگ روم سے برآمدگی شرمناک قرار دی گئی. ملک میں اغوا برائے بیان اور جبری گمشدگیوں کے معاملے پر بھی عدلیہ خصوصاً عدالت عظمیٰ کا کردار مایوس کن ہے. اور پھر کور کمیٹی نے اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے اس کے اندر کی. یہ پی ٹی آئی کا کور کمیٹی کا ایک اعلامیہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر رکھا. آپ کو میں ویورز یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے کل شام سے ایک انٹرویو دیکھا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر، اور جس شخصیت کا وہ انٹرویو تھا، پہلی بات میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا چونکہ دونوں طرف سے لوگ پگڑیاں ایک دوسرے کی اچھال رہے ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ذاتی زندگی میں جب جھانکنا شروع کریں گے نا تو ویورز یہ بات بہت دور تک جائے گی. ٹھیک ہے، بہت سارے قصے کہانیاں نواز شریف صاحب کے بھی نکلیں گے، پھر ان کے خاندان کے باقی لوگوں کے بھی نکلیں گے. پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری صاحب کے جو رنگین زندگی ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوں گی. پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ پھر یہ بات بہت دور تک نکل جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں اور میں اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا اس کے اوپر، کیونکہ جو شاہ زیب خانزادہ نے کیا یہ اخلاقیات کی سب سے گری ہوئی مثال آج ہمیں پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ چلتی ہوئی نظر آئی. چونکہ یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ آپ نے پگڑی اچھالی ہے تو بھائی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اور آپ کو صحیح راستے پر لے کر چلے، کیونکہ یہ جرنلزم نہیں ہے بھائی. خدا کے لیے ایسی جرنلزم سے دور رہیں جس کے حوالے سے جو آپ جس کو جرنلزم کا نام دے رہے ہیں. جا کے سوشل میڈیا پہ اپنے حالات دیکھیں کہ اس وقت لوگ آپ کے بارے میں، آپ کے گھر کے افراد کے بارے میں جو نہیں ہونا چاہیے، کیا کیا الفاظ لکھ رہے ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ون ون سچویشن ہے، بڑا آپ نے تیر مارا، آئی ڈونٹ تھنک سو. کسی کی پرسنل لائف پہ جا کر باتیں کرنا میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب رویہ تھا جو ہم نے آج اس کا ایک ڈسپلے پاکستان کے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر دیکھا. پھر ویورز دوسری جو بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس انٹرویو میں جو ڈیفرنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ لوگ اغوا ہوتے ہیں، لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، لوگوں پر کیسز ہوتے ہیں، تو اس کے بعد لوگ پریس کانفرنسز کرتے تھے یا پھر ان کا انٹرویو ہوتا تھا یا پھر کسی سیاسی جماعت میں جا کر شامل ہو جاتے تھے. کچھ دن پہلے انہی کا خاور مانیکا کے حوالے سے کوئی کیس کی بات ہو رہی تھی، تو پھر ہم نے یک یہ پورے کا پورا ان کا انٹرویو دیکھا اور پھر اس کے اوپر اتنی کنٹروورسیز ہیں. اگر میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کو گنوانا شروع کروں تو میرا خیال ہے کہ سارے کے سارا جو ٹولہ ہے نا یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. اس انٹرویو کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب کو پہلے سے الہام ہو گیا تھا. اسی انٹرویو میں جن صاحب کا یہ انٹرویو لیا گیا اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا اپنی جو سابقہ اہلی ہیں ان کے بارے میں. پھر خدا کا خوف کھائیں یار، آپ کے بچے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں اور آپ لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں اس طرح جھانکتے ہیں تو یہ مت کریں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ مانچسٹر ایئرپورٹ کی بات ہے ویورز، اور میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس میں اپنے پاس سے ایک رتی برابر بھی میں اضافہ نہیں کروں گا. یہ مانچسٹر ایئرپورٹ کی بات ہے اور میں آپ کو زمانہ طالب علمی کے دنوں کی یہ بات جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں لائن میں لگا ہوا تھا ان دنوں. جو فلائٹس پاکستان سے آیا کرتی تھی تو اوبیسلی ایک بڑی لمبی لائن ہوتی ہے
اور مینچسٹر ایئرپورٹ کے اوپر خاص طور پہ جو PIA کی جو لائن تھی وہ ہمیشہ سے لمبی اس لیے بھی تھی کیونکہ ہم مشہور ہیں اور ہماری کارکردگی اور ہماری جو شہرت ہے وہ بہت زبردست قسم کی ہے، تو اس لیے خاص طور پہ ان لائنز کے اوپر جو ہے وہ ٹائم لگایا جاتا۔ اچھا میری باری آنے والی تھی، اگر آپ نے مینچسٹر یا باہر کبھی ٹریول کیا ہو نا تو زگ زیگ ایک کیو بنتا ہے، اور اس کیو کے اندر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر آپ کی باری جب آتی ہے تو آبویسلی آپ کو وہاں پہ ایک جو بھی شخصیت وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے بارڈر فورس کی، وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ فلاں ڈیسک پہ چلے جائیں تو آپ چلے جاتے ہیں۔ میں بالکل نا کونے پہ کھڑا تھا، تو ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، اور میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ لوگوں کے پردے رکھنے چاہیے، یہ ان کی ذاتی زندگی کا معاملہ ہے، لیکن یہ سیاستدان بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم کیا کریں۔ تو نام نہیں میں آپ کو بتاؤں گا، میں واقعہ بتا دیتا ہوں۔ تو میرے نا کان میں ایک آواز پڑی، تو میں نے اگنور کر دیا۔ مجھے اپنی ٹینشن تھی کہ میں نے مانچسٹر ایئرپورٹ سے جو ہے وہ پیکیڈیلی آنا ہے، ٹرین کہاں سے پکڑنی ہے، مجھے ایک اپنی ٹینشن پڑی تھی کیونکہ برف باہر پڑ رہی تھی تو ٹھنڈ کافی زیادہ تھی۔ تو وہ میرے کان میں ایک آواز پڑی، تو جب میرے کان میں آواز پڑی تو میں نے ایک دم سے سوچا کہ شاید یہ وہی شخصیت ہے۔ پھر میں کہا نہیں یار، یہ وہ شخصیت کہاں سے یہاں پہ، وہ سیاستدان جو کافی مشہور سیاستدان ہے اور انہوں نے کافی ساری شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں کہا یہ وہ نہیں ہے۔ تو ویورز، میں نے جب لائن تھوڑی سی آگے بڑھی نا، کیونکہ جہاں پہ وہ کھڑے تھے تو میں ان کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، تو لائن تھوڑی سی آگے بڑھی تو جب میں نے غور کیا تو وہ واقعی وہی شخصیت تھی جن کی آواز میرے کان میں پڑی، اور جو میں سوچ رہا تھا یہ وہی تھے۔ تو وہ ڈیسک پہ پہنچے، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا، ڈیسک پہ پہنچے تو امیگریشن آفیسر نے ان سے سوال کیا یور پرپز آف یور وزٹ، کہ آپ یہاں پر کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ہیئر ٹو وزٹ۔ اور وہ جو شخصیت جن کے بال سفید تھے تو ان کے ساتھ نا ایک خاتون کھڑی تھی، تو انہوں نے پھر امیگریشن آفیسر نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ آئے ہیں تو یہ کون ہے، آپ کا ان کا کیا تعلق ہے؟ تو ان صاحب نے اس خاتون کے بارے میں جو کافی ینگ تھی یہ کہا کہ شی از جسٹ مائی فرینڈ۔ تو ویورز، یہ ہمارے سیاستدان ہیں اور یہ سیاستدانوں کے حالات ہیں، اور پھر کہانیاں اور باتیں جو ہے نا بہت دور تک جاتی ہیں۔ آج دیکھ لیں سوشل میڈیا پر جا کر کوئی کسی کی ماں کے اور بہن کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، یہ سب ایسے انٹرویوز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے مورالٹیز کو آپ نے جو ہے نا کہیں پھینک دیا، راندہ درگاہ کر دیا۔ یہ جرنلزم نہیں ہے، خدا کے لیے ایسا مت کریں، کیونکہ اگر بات یہ نکل پڑی ہے جی، سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں لوگ کس کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری سیاست جو ہے نا بہت گندی ہو گئی ہے۔ ہمیں تو جی شرمندگی یہ ہوتی ہے اور کہ ہم ایسی خبروں کے اوپر کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اللہ کرے جی جو لوگ جرنلزم کر رہے ہیں انہیں خیال آئے اور وہ ان باتوں سے دور رہیں۔ ویورز، اپنا خیال رکھیے گا، اور خدا کے لیے اف یو گو تھرو دس انٹرویو جو شاہ زیب نے کیا یا کسی اور نے کیا، تو اس میں اپنا حصہ مت ڈالیں، نہ کمنٹ کریں نہ اسے پڑھیں۔ میں تو سوشل میڈیا سے ویسے دور رہتا ہوں، میں ٹویٹر کے اوپر بالکل بھی موجود نہیں ہوں، چونکہ آپ وہاں پر جائیں تو مجھے تو کم از کم میرا سر جو ہے نا وہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنی غلاظت، اتنا زہر اور اتنا کچھ آپ کو وہاں پہ ملے گا کہ آپ کو بیمار ہونے میں نا زیادہ وقت نہیں لگے گا، آپ بہت جلدی بیمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، میں صرف آپ کو جو زہر وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں لکھتے ہیں نا، تو میں صرف آپ کو اس کی ایک جھلک جو ہے دکھا رہا تھا، اور دور رہنے کے لیے آپ کو صرف ایک راستہ دکھا رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔